अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ हन्नान बुखारी का आपको सलाम पेश है। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों खुशियां लेके आप ही की चौखट पे आपका इंतज़ार कर रही हो। आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है और जुम्मतुल मुबारक का दिन ख़ास तौर पे इबादत का अहतमाम किया जाता है मसाजिद के अंदर, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला का जिक्र अज़कार भी किया जाता है। तो आज का दिन जो है वो काफ़ी मुबारक है और आज मौसम भी काफ़ी खुशगवार है। शहर फैसलाबाद को धुंध ने अपनी आगोश में लिया हुआ है, अपनी लपेट में लिया हुआ है। और अगर ख़ास तौर पे बात करें नॉर्दर्न एरियाज़ की, यहाँ पे इतनी ठंड है तो वहाँ पे कितनी ठंड होगी, क्योंकि K2 को सर करने के लिए दुनिया भर से इंटरनेशनल टीमें जो हैं वो आ चुकी हैं और 16 जनवरी तक उसे सर करने की कोशिश किया जाएगा। और 4 टीमें जो हैं वो तश्कील दे दी गई हैं। 4 टीमें जो हैं 16 जनवरी तक K2 को सर करने की कोशिश करेंगे। कल यानी कि आने वाले दिन में ये K2 के बेस कैंप पे जाने की कोशिश करेंगे। तो हम दुआ करते हैं कि उनका सफ़र जो है सक्सेसफुल रहे और कामयाब रहे। यहाँ पे इतनी ठंड है तो इमेजिन करें वहाँ पे कितनी ठंड होगी। अगर शहर फैसलाबाद के मौसम की बात करें तो धुंध की वजह से मोटरवे भी बंद है और इसके साथ साथ आम शहरी जो हैं उनको भी महकमा मौसमियात की तरफ से हदायत जारी की जा रही हैं कि गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब किया जाए। आइंदा 24 घंटों के लिए शहर फैसलाबाद का मौसम कैसा रहेगा, देखते हैं टुडेज वेदर में। शाहिदा परवीन हमारे साथ मौजूद होंगी। शाहिदा, बताइएगा शहर फैसलाबाद का मौसम कैसा रहेगा? जी, फैसलाबाद के गिरदोनवाह में धुंध का राज बरकरार है। न सिर्फ गिरदोनवाह बल्कि अंदरूनी शहर में भी धुंध जो है वो ऐसे ही जारी है और जिससे ट्रैफिक की रवानी भी जो है वो मुतासर हो रही है। और अंदरूनी शहर में हद-ए-निगाह जो है वो 20 मीटर तक होकर रह गई है। इसके साथ साथ जो है वो सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा दिखाई दे रहा है। इस वक्त अगर दर्जा हरारत की बात करें तो कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 17 तक जाने का इम्कान जाहिर किया गया। हवा में इस वक्त नमी का तनासब 45% तक रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम ऐसे ही सर्द और खुश्क रहेगा और इस वक्त भी धुंध के जो बादल हैं वो मुकम्मल तौर पर छाए हुए हैं और जिससे सूरज को जो है वो मुकम्मल तौर पर धुंध ने जो है वो अपनी लपेट में ले रखा है। अलबत्ता दोपहर के वक्त सूरज मियाँ जो है वो अपना मुखड़ा दिखाएगा और सूरज की किरणें ज़मीन पर पड़ने से धुंध की शिद्दत में भी कमी होगी, जिसके साथ साथ सर्दी की शिद्दत में भी कमी वाक़ होगी। जी, बहुत शुक्रिया शाहिदा परवीन, आप शहर फैसलाबाद के मौसम का अहवाल बता रही थी और हम उम्मीद करते हैं कि शहरी जो हैं वो गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करेंगे। मौसम खुशगवार है, एंजॉय करने के लिए जनाब घर पे ही चाय बनाएं, पकौड़े बनाएं, समोसे बनाएं, मनपसंद खाने बनाएं और मौसम को भरपूर तरीके से एंजॉय करें। लेकिन बाहर जाते हुए थोड़ा ग्रेस करें क्योंकि इससे ट्रैफिक हादसात में भी इजाफा हो रहा है और वारदातों का खतरा भी रात के औकात में बढ़ जाता है। इसलिए घर पे बैठें, कोई बहुत ज़रूरी काम हो तभी बाहर जाएं। तो आगे बढ़ते हैं जनाब, आज क्योंकि जुमा का दिन है और ख़ास तौर पे हमने इसी हवाले से आज के गेस्ट जो हैं उनको दावत दे रखी है। हमारे साथ अल्लामा हसन मुश्तबा तिरमिज़ी साहब मौजूद होंगे, आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर। और उनके साथ साथ मारूफ नात ख़्वां, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हमारे फैसलाबाद का, हमारे पाकिस्तान का बड़ा नाम है, प्रोफेसर मोहम्मद खान चिश्ती साहब। तो सर आपको भी वेलकम करते हैं शो के अंदर। पहले मैं हसन मुश्तबा की तरफ जाना चाहूँगा और उनसे गुफ्तगू करेंगे क्योंकि शमसी और कमरी साल की अहमियत इस्लाम के अंदर क्या है और इसका इबादत के ऊपर किस तरह से इफेक्ट पड़ता है, इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। क्या कहेंगे आप, शमसी और कमरी साल जो हैं उनकी क्या अहमियत है इस्लाम में और इबादतों के साथ ये किस तरह से मुंसलिक होते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अपने गम दूर करने के लिए, परेशानी दूर करने के लिए, अल्लाह ताला की रहमत को हासिल करने के लिए और अपनी हर परेशानी से निजात के लिए कसरत से दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या अबा ज़हरा। बुखारी साहब, आपने बहुत अच्छा ये सवाल और आज का मजमून आज के दिन की मुनासबत से सेट किया। हमारे यहाँ बहुत सी दो राय पाई जाती है और ख़ुसूसन जब ये नया साल जो आता है, शमसी साल, जनवरी फरवरी, हैप्पी न्यू ईयर पे बहुत से कमेंट्स आते हैं, क्या ये बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, ये क्या है क्या नहीं है। और इसे बनाने वाला मुसलमान ऐसे भी रहता है या नहीं रहता, फेसबुक पे ये कमेंट्स आते हैं।
یاد رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بڑا ہی خوبصورت بنایا ہے، بڑا ہی بہترین بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نظام شروع سے ہے. وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ سورہ رحمان کی ہے کہ یہ جو سورج اور چاند ہے یہ اپنے حساب کے تحت چل رہے ہیں حساب لگانے کے لیے. اللہ تعالیٰ کا یہ نظام کب سے ہے؟ یہ اس وقت سے نہیں ہے، میں عرض کروں گا جب سے جنوری فروری، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ نظام جب سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے، یہ نظام تب سے چل رہا ہے. سورہ یاسین اٹھائے تو اس کا ترجمہ پڑھے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانیاں ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہیں ذکر کرتا ہے تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، یہ دن سے رات کا نکلنا اور رات سے دن کا نکلنا یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے. پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور اسی میں آیت ہے وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَحَاجًا، میں نے ایک چمکتا سورج بنایا ہے، روشن کیا ہے جو تمہارے سر کے اوپر ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور میں نے آسمانوں سے یہ بادل بنا کر پھر پانی برسایا. سورج اور چاند، یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا قانون. سورج پہلے زمین کا ذکر ہوا، پہاڑوں کا ذکر ہوا، دن اور رات کا ذکر ہوا، اب سورج کا، پانی کا. بولا تو نے سورج بھی بنایا، پانی بھی بنایا جن سے یہ دریا بنتے اور مطلب نہریں آگے سے رام ہوتی. کس لیے؟ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، یہ اس لیے کہ میں ضمیر سے خارج کروں اناج. کس کے لیے؟ اے انسان تیرے لیے. تو آپ دیکھیں یہ نظام شروع سے ہے اور شروع تک چلے گا. یہاں ہمارے یہاں ایک کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ جی یہ اسلامی سال ہمارا ہے ہجری، اور یہ شمسی سال یہ ہمارا نہیں ہے. یہ بھی کنسیپٹ جو ہے نا اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. بیسکلی ہمارا شمسی سال بھی ہمارے ہیں، قمری سال بھی ہمارے ہیں. ہمارا جو نظام ان دونوں پر ہی چل رہا ہے. اگر قمر کو چھوڑ دیں گے تب بھی ہمارا نظام نہیں چلے گا، اور اگر شمس کو چھوڑ دیں گے تو تب بھی ہمارا نظام نہیں چلے گا. میں آگے اس کی تفصیل عرض کروں گا، لیکن یہ نظام شروع سے تھا. انسان نے اسے جانچا کب، یہ ہے انسان نے شروع سے تو یہ چلتے رہے. اللہ تعالیٰ نے 7 دن بنائے ہیں، یہ اب میں وہ اگلی نشست میں دنوں میں کر دوں گا، لیکن ابھی میں اسی دونوں کو فوکس کرنا چاہتا ہوں تاکہ مسئلہ سمجھ پائے. یہ شروع سے چلتا رہا، انسان کی سمجھ میں نہیں آیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے رومیوں نے سرچ کی یہ ہوتا کیا ہے. انہوں نے سرچ کر، انہوں نے کہا یار کچھ تو ہے، دن پھر چھوٹا ہو جاتا ہے پھر بڑا ہو جاتا ہے، یہ کیا چیز ہے. انہوں نے پھر میں نے جو اصل میں یہ کہ میں تفسیر بے شمار دیکھی کتابیں، اس پہ مجھے نہیں ملا، میں اسے نیٹ پہ سرچ کرتا رہا. پھر میں نے اسے جو آج کی گفتگو اسے کتاب کی شکل دی، وہ انشاءاللہ پرنٹ ہو کر آ جائے گی، اور اس پہ میں نے تفصیلیں لکھا ہے. وہ اس سال کیوں نہیں آئی، لیکن مجھے تفاصیل سے اس کے حوالے نہیں ملے. انشاءاللہ وہ مل جائیں گے، میرا علم چھوٹا ہو سکتا ہے، دیر تو بہت. انہوں نے کیا کیا کہ پہاڑیاں بنائی، پتھر رکھے، تو وہ بخاری صاحب وہ پتھر کے سائے پہ ماپتے تھے کہ اس ماہ وہ پتھر کا سایہ اتنا ہے، اگلے ماہ اتنا ہے، اگلے ماہ اتنا ہے. باہر کیف انہوں نے بڑی محنت کے بعد 8 ماہ سال کے سیٹ کیے. یہ جنوری، فروری، پھر ان کے بادشاہوں کے نام ہے. مارس ان کا ایک میلہ ہوتا تھا رومیوں کا، یہ جنوری ان کی ایک دیوتا ہوتی تھی، اس نام پہ انہوں نے جنوری کا نام رکھا. اگست، ستمبر، یہ ان کا ایک بادشاہ تھا بڑا معروف رومیوں کا، اس سے انہوں نے اگست کا نام لیا. ایک اس کا پوتا تھا بڑا لاڈلا، ایک ماہ کا نام اس سے لیا. باہر کا سال جو شمسی ہے وہ 8 ماہ چلتا رہا، اور رومیوں کے دور میں بڑی دیر تک چلتا رہا. لیکن وہ 8 ماہ کے بعد پھر اس رزلٹ پر پہنچے کہ یار ہمارا نظام سیٹ نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کے قرآن نے پہلے ہی فرما دیا، سورہ توبہ کے اندر ہے، آیت کا مفہوم ہے بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے، وہ چاہے قمری ہو چاہے شمسی ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں تعداد 12 ہے. یہ تو یہ 12 تھی،
اور ازل سے رہے گی، اور قرآن میں ہر چیز کا علم ہے الحمدللہ. صرف یہ ہے کہ ہم شاید تھوڑا سا اپنے مدارس کی تعلیم تک لمٹڈ ہو گئے. اگر بندہ وہ اس کو جدید سائنس کے ساتھ کمپیئر کرے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ رب العالمین کی ذات نے یہ تمام چیزیں جو ہم آج کھوج رہے ہیں یہ کتنے 100 سال پہلے ہمیں بتا دی تھی، جب یہ نہ تو مشینری نہ یہ ٹیکنالوجی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی تھی. اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ رب العالمین کہ جو پہلا انسان چاند پہ جا رہا ہے وہ چاند پہ قدم رکھتے ہی مسلمان ہو جاتا ہے. اسے پوچھتے بھی تم نے پہلا کام کیا اور کیوں مسلمان ہوئے؟ کہا بس میں نے پڑھا تھا کتابوں میں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلی سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے پھر اس کو جوڑا. کہا میں نے جو چاند کی مٹی کے بارے میں یا جو بھی اس کی چیز ہے جس سے وہ چاند پڑا اس کے بارے میں جو میں نے پڑھا تھا تو وہ میرا نالج یہ بتاتا تھا کہ اگر چاند کی مٹی ٹوٹ کر جڑے گی تو اس میں نشان باقی رہے گا. جبکہ ہماری دنیا سے محمد خان چشتی صاحب بھی موجود ہیں اور نعت اکیڈمی بھی سر آپ چلاتے رہے ہیں. کیا کہیں گے نعت اکیڈمی میں قرات کے حوالے سے اور نعت کے حوالے سے ہمارے ہاں جتنے بھی بچے وہاں پہ سیکھنے کے لیے آتے تھے کتنا پوٹینشیل ہے، ان کی آواز کتنی خوبصورت ہے، کتنے بچے وہاں پہ پڑھائے جاتے تھے، کتنے بچے زیر تعلیم تھے؟ نعت اکیڈمی میں ہم صرف نعت پر ہی کر رہے ہیں فوکس. قرات ہمارا فوکس نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جاتے تھے والی بات نہیں ہے، اب بھی جاتے ہیں، چل رہی ہے 6 سال سے مسلسل. اچھا کتنے بچے ہیں وہاں پہ جو زیر تعلیم؟ اب تک تقریباً وہ ہر بچے کا فارم فل کرتے ہیں ہم، اور ڈی سی آفس میں اس کا ریکارڈ موجود رہتا ہے. تو تقریباً کوئی مختلف اوقات میں کوئی 450 سے زیادہ بچے ہمارے پاس آ چکے ہیں. ان میں مساجد کے امام بھی ہیں، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں، اس طرح کالجز کے ہیں، سکولز کے ہیں، دینی مدارس کے بھی ہیں، اور ہر مکتبہ فکر کے دینی مدارس سے. آپ یہ کو حیرانگی ہوگی کہ جامعہ سلفیہ سے بھی ہمارے پاس وہاں آ رہے ہیں. ماشاءاللہ. اور اس طرح ابھی جاری ہے. اور یہ پچھلے سال پی ٹی وی پر پنجاب میں ہمارے بچوں نے ٹاپ کیا، اور پی ٹی وی اسلام آباد جو صوبائی قومی مقابلہ تھا اس میں فرسٹ اور سیکنڈ پوزیشن حاصل کی. ابھی پچھلے دنوں 27 دسمبر کو راولپنڈی میں پاکستان نعت کونسل ہے، انہوں نے کل پاکستان مقابلہ کرایا، اور وہاں ہمارا بچہ ٹاپ کر کے وہ موٹر سائیکل اور 10,000 اس کو انعام ملا ہے. ماشاءاللہ. تو یہ ابھی تازہ پچھلے دنوں کی بات ہے. تو جناب آپ خود بھی بہت اچھا نعت پڑھتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کچھ ایک آدھی نعت ہمیں بھی سنائے، ہماری آڈینس بھی اس سے سن کے جو ہے اپنے ایمان کو تازہ کرے. ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ علامہ حسن مجتبیٰ ترمذی صاحب موجود ہیں، مزید گفتگو ان کے ساتھ کرتے ہیں. علامہ صاحب کیا کہیں گے آپ جمعہ کے حوالے سے خاص طور پہ اگر بات کریں؟ کہا جاتا ہے کہ جمعے کے دوران کوئی ایک گھڑی ایسی موجود ہوتی ہے جس میں آپ کی کوئی بھی دعا قبول ہو جاتی ہے. کس طرح سے جج کرے وہ گھڑی کون سی ہوتی ہے، کون سا وقت ہوتا ہے جس وقت میں وہ دعا مانگے؟ دن میں کوئی مطلب کسی قسم کا کوئی کلو دیا گیا اس میں جس سے انسان پتہ چلا سکے؟ جی اس میں بہت سی احادیث آتی ہے وقت کے بارے میں، بڑا آئمہ کے اختلاف بھی، لیکن میں وہ جو بات کنٹینیو وہ کر رہا تھا، میں چاہ رہا ہوں کہ وہ اس کو میں ذرا مکمل کر دوں، وہ ذرا ضروری بھی ہے. تو میں بتا رہا تھا کہ 8 ماہ پہ شمسی سال جو تھا اس کو ترتیب دیا گیا. اس کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وقت آیا، لوگوں نے محنت کی تو سال کو پھر 12 ماہ پہ لے گئے. یہ اکتوبر، یہ نومبر، یہ لاطینی زبان کے لفظ ہے. اس کے بعد ستمبر 8، 9 ہے اور 10 ہے لاطینی زبان میں، لاطینی زبان سے لکھا گیا. باہر کا پھر کے 12 ماہ مکمل ہو گئے. اب 12 ماہ میں پھر ایک بہت بڑا ایک چیز رہی کہ دنوں کا حساب کیسے لگانا ہے. انہوں نے دن بھی تجویز کر دیے، جسے ہمارے ہاں سال 365 دنوں کا ہے. جبکہ حقیقت میں یہ جو چاند گھومتا ہے نا وہ 364 دن ہے، اور اس میں 3.5 گھنٹے بنتے ہیں. جو سال شمسی سال ہے، قمری سال تو ہم نے وہ میں آگے اگر وقت ہوا تو عرض کروں گا، اسے تو چاند کو دیکھ کے ہم نے مان لیا کہ شمسی سال میں اللہ تعالیٰ نے وقت متعین کیا ہوا ہے. اب وہ بھی بڑی دیر چلتا رہا. کچھ سالوں کے بعد 200 سال لگا لے، تقریباً 300 سال لگا لے، ان کی ٹائمنگ میں پھر فرق آیا. انہوں نے اس کا حل نکالنے کے لیے ایک لیپ کا سال قرار دے دیا.
وہ جس سے وہ فروری پھر 28 دنوں پہ وہ 29 دنوں میں مشتمل اس کو کر دیا، لیپ کا سال، بار کہ وہ ایک دن کرنے سے انہوں نے وہ سال کو کور کیا، جبکہ اللہ تعالیٰ کا سال مکمل ہے۔ اب اس سے اگلا مرحلہ، یہ نام تو اس وقت تجویز ہو گئے، لیکن یہ نظام شروع سے چل رہا تھا۔ اب آتے ہیں ہم اپنی عبادت کی طرف۔ ہماری عبادت کا انحصار چاند اور سورج دونوں پر مشتمل ہے۔ چاند اور سورج، ہم نے 5 نمازیں پڑھنی ہے، اس کا تعلق سورج کے ساتھ ہے، فجر کا، ظہر کا، عصر کا، مغرب کا اور عشاء کا۔ لیکن یہاں دلچسپ نقطہ یہ ہے، اور ان کے لیے بھی سمجھنے کے لیے جو کہہ رہے نہیں ہمارا صرف قمری سال، دیکھیں قمری سال رمضان المبارک آ گیا، ہم نے چاند کو دیکھا اور وہ چاند رات ہوگی رمضان المبارک کی، صبح پہلا روزہ ہے، تو میرے بھائی اب چاند کا تعلق ختم ہو گیا ہے۔ اب آپ نے روزہ شروع کب کرنا ہے اور روزہ افطار کب کرنا ہے، اس کا تعلق چاند کے ساتھ نہیں ہے، سورج کے ساتھ ہے۔ پھر آگے بخاری صاحب آپ چلتے آئے تو اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں، مشہور آیت ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنَ أَلْفِ شَهْرٍ، اس میں تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ ربہم من کل امر سلام سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اب اللہ تعالیٰ نے آخری طاق راتوں پر ایک لیلۃ القدر کی رات رکھ دی ہے، اس رات کا تعلق چاند کے ساتھ ہے، وہ چاند کی 21ویں ہوگی، 23ویں ہوگی، 25ویں ہوگی، 27ویں ہوگی یا 29ویں ہوگی، اور حدیث پاک سے اللہ تعالیٰ اسے بدلتا رہتا ہے، اللہ پاک نے اسے پوشیدہ رکھا ہے۔ اب تاریخ کا تعلق چاند کے ساتھ ہے، لیکن رات کا تعلق سورج کے ساتھ ہے۔ کب؟ غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک، یعنی ہم چاند کو بھی چھوڑ دیں تو اپنی عبادت کو مکمل نہیں کر سکتے، اور سورج کو بھی چھوڑ دیں تو ہماری عبادت مکمل نہیں ہوتی۔ پھر اس سے اگلا جو دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے، پاکستان مشہور ہے کہ 14 اگست کو آزاد ہوا اور تاریخ ہے، پھر 27 رمضان المبارک تھا۔ یہ بات بڑی پیاری سمجھنے والی ہے، دیکھیں اب بھی 27 رمضان المبارک آئے گا، اگر ہم صرف چاند کو پکڑ لیں اور سورج کو چھوڑ دیں، پھر مجھے کوئی بتائے، کیونکہ میں نے کوئی وہ یوں ہی میں دوست ہے تو میری ان سے بات ہوئی، کیونکہ میں نے کتاب کے لیے بڑی ایفرٹ کی ہے، ان سے میری ڈاکٹر صاحب میں بات ہو رہی تھی، کہہ رہے ہیں ہمارے ہاں وہ ایک ملک ہے باہر کا، ان کا نظام جو ہمارا قمری چل رہا ہے، ہم اب جنوری، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ہماری تنخواہ جنوری فروری کی، امام صاحب کو وظیفہ جنوری فروری سے، ہماری میں اپنی وہ سکول میں تنخواہ دیتا ہوں، اپنا وظیفہ دیتا ہوں امام صاحب کو، وہ ہم دیتے ہیں جنوری فروری سے، تو اگر ایک دن ہم سیلیبریٹ کر لیں اس میں تو آپ کو آ جاتا ہے کہ آپ نے وہ ایک رات کو کیوں بنایا، تو جو آپ کے باقی 365 دن ہے وہ تو آپ شمسی نظام سے چل رہے ہیں، آپ نے بجلی کا بل دینا ہے شمسی نظام سے، آپ نے گیس اور دیگر ایکٹیویٹی کرنی وہ شمسی نظام سے، آپ کیوں نہیں اس کو مان لیتے کہ وہ ہمارا نظام ہے باہر کا؟ وہ کہہ رہے نہیں جی ہمارے ہاں، وہ انہوں نے ملک بتایا ہمارے ہاں قمری نظام۔ پھر میں نے ان سے سوال کیا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اب پھر مجھے یہ بتائیں، آج جو رمضان المبارک کا جب ابتدا ہوگی، یکم رمضان ہوگا، آپ کا سحری کا وقت کیا ہوگا اور افطاری کا کیا ہوگا؟ اور پچھلی یکم رمضان المبارک کو آپ کی سحری اور افطاری کا وقت کیا تھا؟ ذرا مجھے وہ چاند کی روشنی سے کلیئر کر کے بتائیں۔ ڈاکٹر صاحب نہیں جی میں بتاتا ہوں، ابھی تک ان کا فون نہیں آیا، لیکن میں آپ کو سمجھا، 27 رمضان المبارک کو پاکستان آزاد ہوا، 14 اگست تھی، لیلۃ القدر کی رات تھی، 27واں روزہ تھا۔ بخاری صاحب اللہ کا نظام کی اتنا مضبوط نظام ہے کہ آج بھی اگر 14 اگست کو روزہ آ جائے تو اس کا سحری کا وقت 4 بجے ہوگا اور غروب آفتاب کا وقت وہی ہوگا، جو آج سے تقریباً 65 سال ہو گئے پاکستان بنے، تقریباً 65-70 سال پہلے چلے جائے، تو جو اس وقت 1947 کو 14 اگست کو طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کا وقت تھا وہی آج ہے، اور بخاری صاحب 100 سال کے بعد بھی طلوع آفتاب کا وقت وہی ہوگا، غروب آفتاب کا وقت وہی، بلکہ 1000 سال کیا، کروڑوں سال جتنے بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی علم ہے، طلوع آفتاب کا وقت اور غروب آفتاب کا وہی ہوگا۔ پھر اس سے بھی دلچسپ بات، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں بظاہر موجود تھے، وہ اب بھی ہے لیکن جو بظاہر آپ نے زندگی گزاری، میرے آقا جب خود روزہ رکھتے تھے اور اپنے صحابہ کو رکھواتے تھے، اس وقت بھی 14 اگست کو طلوع آفتاب کا وہی وقت تھا جو آج ہے،
1400 سال کے بعد بھی، اور غروب آفتاب کا وقت وہی تھا جو آج ہے۔ پھر اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو نظام ہے یقیناً شمسی، یہ میرے پروردگار جل مجدہ الکریم کا بنایا ہوا نظام ہے۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو بنایا ہو اس میں نقص تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اور لیکن بخاری صاحب سمجھنے والی بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا نہیں ہے، بعض کر صاحب یہ بھی پایا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے، یہ دونوں ہمارے ہیں۔ پھر اگر وقت ہو تو میں آپ کو اللہ تعالیٰ کا جو نظام چل رہا ہے، دیکھیے اناج ہے، میں نے آج پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے زمین کو بچھونا بنایا، بادل تمہارے لیے برسائے، زمین سے اناج نکالا، کس کے لیے؟ اے انسان تیرے لیے۔ بالکل، اور یہ تمام تر چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ایک سرکل پورا بنایا گیا ہے نا، اس سرکل کے تحت چیزیں خود بخود جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں وہ مینج ہوتی چلی جا رہی ہیں اور چلتی چلی جا رہی ہیں۔ اس سے بڑا بنانے والا، اس سے بڑا کریٹر جو ہے وہ اور کون ہو سکتا ہے؟ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ علامہ حسن مجتبیٰ ترمذی صاحب موجود ہیں، مزید گفتگو ان کے ساتھ کرتے ہیں۔ علامہ صاحب، میں چاہ رہا ہوں جہاں سے گفتگو کو چھوڑا گیا تھا شمسی اور قمری سال کے حوالے سے، وہیں سے کنٹینیو کریں آپ اور اس علم کے حوالے سے مزید آغاز کریں۔ جی بہت شکریہ۔ بخاری صاحب میں بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو انسان کے لیے بچھونا بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے سورج کو روشنی کے لیے بنایا اور پانی برسایا تاکہ میں زمین سے انسان کے لیے اناج نکال سکوں۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا محتاج نہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، لیکن یہ میرے پروردگار کا بنایا ہوا نظام ہے۔ بخاری صاحب، انسان خوراک کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جب گندم ہوتی ہے تو گندم یہ نہیں دیکھتی کہ ربیع الاول شریف کا مہینہ یا رمضان المبارک کا، وہ جو شمسی سال کے دوران طبیعی ہوتی ہے۔ چاول ہوتا ہے تو وہ اپنی موسم پہ ہوتا ہے، گنا ہوتا ہے تو اپنی موسم پہ ہوتا ہے۔ اب پھل ہے، کنو ہے تو بہار ہے، کنو کی آئی ہوئی الحمدللہ ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ بخاری صاحب کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جون کا مہینہ آئے اور ریڈیو پہ تازہ کنو آ جائے، وہ کہیں گے نہیں آپ کنو لینے جائیں گے، انہیں کہ بھائی کنو کا موسم نہیں ہے، آموں کی بہار ہے، آلو بخارا ہوگا، آم ہوگا۔ یہ پروردگار کا نظام اب دیکھیں نا کتنا خوبصورت ہے۔ اور پھر دلچسپ بات ہے کہ جب آپ بچپن میں تھے تو کنو اسی موسم میں تھے، دسمبر جنوری میں، ٹھیک ہے۔ آپ ہمارے بڑے کہتے یہی موسم میں تھے، ہمارے بعد بھی آنے والے اسی موسم میں ہوں گے۔ چاہے چائنا نے اب یا کسی اور ممالک نے جتنی مرضی وہ ایک مصنوعی چیزیں یا بیج سے، ٹھیک ہے محنت کرنی چاہیے، یہ اس پہ کوئی، لیکن جو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے وہ ویسے ہی برقرار ہے۔ اس سے ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو دیکھیں پھر وہ سال کے بعد ہی ہونا، کیونکہ قرآن نے فرما دیا تھا بے شک مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور اللہ تعالیٰ سورہ یہ 15ویں پارے کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے سورج اور چاند کا وقت متعین کر دیا ہے، یہ اپنے مدار کے اندر گھوم رہے ہیں، گردش کر رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانیاں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے یہ علم لوگوں کو دے دیا ہے، جو حساب لگانے والے وہ اس سے خوب حساب لگا لیتے ہیں۔ اب جتنا اللہ تعالیٰ کے قریب ہوگے اللہ تعالیٰ آپ کا وہ سینہ کشادہ کرتا رہے گا، سینہ کھولتا رہے گا۔ یہ گاڈ گفٹڈ چیز ہے۔ حضرت علی بلکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو میں قرآن پاک کھول کے بتا دوں گا کہ میرے وہ اونٹ کی رسی کہاں پڑی۔ قرآن پاک میں ہر بات کا علم ہے۔ تو بات ہو رہی شمسی، قمری بھی ہمارا ہے، قمری عبادات پہ ہے زیادہ، اس کا محرم الحرام آگئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ کے میلاد شریف کا مہینہ آ گیا، اور باقی سارے رمضان المبارک کے معاملات، پھر آپ کے عدت کے، آپ کے طلاق کے، آپ کے دیگر معاملات وہ قمری نظام پہ چلتے ہیں۔ اور قمری نظام پہ بھی سن لی، یہ تو آپ نے جانچ لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں انسان اس نظام کو سمجھا، یعنی جب وہ 12 ماہ مکمل کیے، پھر نیم کا سال بھی جو ہمارا ہجری کیلنڈر چلتا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ ہجری نظام بھی شروع سے تھا۔ آپ اگر احادیث اٹھائے اور سیرت پڑھے، ابن عساکر یہاں تک لکھتے ہیں، وہ اپنے تاریخ کی کتاب امام طبری وہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ جو 4 ماہ ہے نا مقدس، یہ جو ہمارے محرم الحرام کے، اور یہ 4 ماہ یہ شروع سے ہی انہیں مقدس گنا جاتا تھا، احترام کے قابل تھے، یعنی قمری نظام بھی شروع سے چلتا آ رہا ہے۔
لیکن یہاں میں نے تحقیق کی اور ابھی تک اس تحقیق میں خیر میں نے جمعے پر یہ بیان کر دیا. اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم جو حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب وہ دیکھتے ہیں پھر اس کی دکھاتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام اس کی تعبیر بتاتے اور آپ کے چینل کی وساطت سے مطلب پوری دنیا کے مفتیان اعظام اور دیگر بھی آئمہ دیکھ رہے, وہ 7 سال شمسی ہے یا قمری ہے. میرے ناقہ سلم یہ کہتا ہے وہ شمسی ہے قمری نہیں ہے. اس کی وجہ کہ اس کا تعلق اناج کے ساتھ ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا 7 سال خواب دیکھنا کہ 7 سال خوشحالی آئے گی اور اگلے 7 سال قحط ہوگا, تو میرے بھائی وہ شمسی کی تعلیم کیا ہے, یہ جو میں آیتیں پڑھ چکا ہوں. اناج کا تعلق سورج کے ساتھ ہے, پانی کے ساتھ ہے, زمین کے ساتھ ہے, چاند کے ساتھ نہیں ہے. کہ میری رائے ہے. اور حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ 7 سالوں کا ذکر کرنا وہ شمسی سال کا ذکر کرنا ہے. لہذا یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہے, یہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کا نظام ہے, یہ انسان کے لیے ہی ہے. انشاءاللہ اگر اگلی نشست ہوئی تو میں دنوں میں بھی کروں گا کہ جمعہ جیسے آنے وہ جمعے کا سوال کیا آ جائے گا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں 7 دنوں کا ذکر فرماتا ہے. 7 دن بنائے, یہ شروع سے بنے ہوئے. جمعہ شروع سے ہی فضیلت والا دن تھا. حضرت آدم علیہ السلام کے پاس باہر گئے, وہ ایک لمبی نشست میں آپ کو بتاؤں گا, یہ بڑی برکتوں والا دن شروع سے. اور یہ مسلمانوں کے لیے برکت والا, عیسائیوں کا یہ دن نہیں ہے, ان کا دن اتوار تھا. یہودیوں کا دن نہیں ہے, ان کا دن ہفتہ تھا. یہ ہم قرآن پاک پڑھیں سورہ بقرہ کے اندر اس کا ذکر ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور مزید کوئی نشست ہوئی تو لازمی اس کے اوپر جو گفتگو کی جائے گی. ہمارے ساتھ پروفیسر محمد خان چشتی صاحب بھی موجود ہیں, ان کے ساتھ بھی مزید گفتگو کریں گے. خان صاحب کیا کہیں گے, ہمارے ہاں جو نعت اکیڈمی میں بچے آتے ہیں پڑھنے کے لیے, انہیں کوئی وظائف وغیرہ دیے جاتے ہیں؟ نہیں, انہیں وظائف تو نہیں ہے, لیکن وہاں کوئی فیس نہیں لی جاتی, چارج نہیں کی جاتی, کوئی ان سے کوئی چارجنگ نہیں ہے اس کی. شروع میں کچھ دوستوں نے کہا کہ 100 روپیہ فیس رکھ لی جائے, تو ہمارے ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد اسحاق قریشی اللہ پاک ان کو صحت کاملہ دے, انہوں نے کہا کہ یہ نہیں, یہ نعت کا معاملہ ہے تو یہاں کوئی فیس وغیرہ نہیں ہونی چاہیے, شوق کا معاملہ ہے. تو لیکن یہ ہے کہ مختلف پروگراموں میں بچے الحمدللہ فیلڈ میں بے شمار بچے پڑھ بھی رہے ہیں, اور جیسے ان کو نظرانہ مل بھی رہا ہے جس طرح ہمارے. اچھا, اس میں ایسے بھی ہوتا ہے نا کہ بہت سارے بچے تو جو پڑھی گئی نعتیں ہوتی ہیں وہی پڑھتے ہیں, اور بہت سارے بچوں کی یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی نعت کوئی شاعری کے ساتھ پڑھیں. آپ نے کوئی شاعروں کے ساتھ بھی وہاں پہ لنک رکھا ہے جو بچوں کو نعت لکھ کے دیں, نعتوں کے لیے شعر لکھ کے دیں؟ نہیں, ہمارا طریقہ کار میرا یہ ہے کہ وہاں باقاعدہ وائٹ بورڈ ہے, اس پر کلام لکھے جاتے ہیں اور جن کو حقیقتاً نعت کہا جاتا ہے. جو آج کل ہماری محفل نعت میں گانا لوگ گا رہے ہیں, گانے گا رہے ہیں, اس کی زبردست مخالفت میں خود بھی کرتا ہوں. ان کو نئے کلام اکثر, ابھی ہمارا جو بچہ فرسٹ آیا ہے راولپنڈی میں, تو اس کو میں نے کہا کہ ایسا کلام پڑھیں جو کوئی اور نہ پڑھے. مقابلوں میں 5-7 کلام پڑھے جا رہے ہیں, مطلب وہی ہر جگہ. میں ججمنٹ بورڈ کی کر رہا ہوں 30 سال سے ماشاءاللہ. تو اس طرح یہاں وہی کلام 5-7 جو ہیں بار بار سارے وہی, ایک کلام کو ایک مقابلے میں 10 بچے پڑھ رہے ہیں, اور ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے جو زیادہ مشہور ہے, لوگوں کو جو زیادہ پسند ہے وہ پڑھا جائے تاکہ ججیز کو پسند آئے. نہ میں خود پڑھتا ہوں نقل کسی کی جو ٹی وی پر یا مختلف ہوتا ہے, میں نے کبھی نہیں پڑھی نقل کسی کی, اور نہ بچوں کو ہی ہم ایسا کچھ سبق دیتے ہیں. ان سے بھی کہتے ہیں کہ آپ ایسا پڑھیں جو کوئی اور نہ پڑھے ان بچوں میں. تو وہ بچے نے وہی جا کے پڑھی اور اللہ پاک نے ہمیں عزت دی اور وہ فرسٹ آیا وہاں راولپنڈی میں. اچھا, کلام لکھنے کے لیے کوئی وہاں پہ لوگ ہوتے ہیں جو کلام لکھ کے بچوں کو دے, یا پھر آپ پرانے جو شاعروں کی کلام؟ میں خود ہی میرے گھر میں نعت کی میں نے پوری لائبریری بنا رکھی ہے ماشاءاللہ. اور کوئی بھی نعت جو ہے نا, کوئی بچہ کہے, کوئی بھی کہے, کوئی ایک شعر, اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کلام کس کی ہے. آج کل نعت خوانی یہی ہو رہی ہے کہ موبائل سے ریکارڈ کیا کہ اس کو پیسے زیادہ ہوئے ہیں تو یہ بہت بہتر کلام ہے, تو اس کی ہم نفی کرتے ہیں. اور کلام جو ہے کلام تو پڑھا جاتا ہے دلوں کو نور کی روشنی سے منور کرنے کے لیے, خود سلیکٹ کر کے وائٹ بورڈ پر لکھتے ہیں اور ان کو نوٹ کراتے ہیں, پھر ہم اس کی مطلب بھی تشریح بھی کرتے ہیں. بالکل, کیونکہ اکثر پڑھنے والوں کو یہ نہیں پتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں, تو یہ بھی ہم کام کر رہے ہیں. تو ان 3-4 جہتوں سے الحمدللہ میں کام کر رہا ہوں. تو یہ سرکار کا کرم ہے کہ وہ ہماری ڈیوٹی لگا. بہت شکریہ علامہ حسن مشتبہ.
वेलकम बैक नाज़रीन। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी बेहतरीन हो तो उसके लिए आपकी ड्रेसिंग ज़बरदस्त होनी चाहिए। मेरी ड्रेसिंग जो है वो इंडिकॉट की तरफ से की गई है, और अगर आप भी चाहते हैं कि बेहतरीन सी शलवार कमीज़ या कुर्ता खरीदना हो तो उसके लिए आपको चैनमन रोड पे इनकी आउटलेट पे जाना होगा, जहां से बेहतरीन कपड़ों की खरीदारी करके अपनी शख्सियत को चार चांद लगा सकते हैं। तो हम तो जनाब यही रिकमेंड करेंगे आप इंडिकोट से परचेजिंग करें। आप शादी के लिए जो है वो जाज़िब नज़र भी बन जाएंगे और किसी भी इवेंट पे जाएंगे बेहतरीन बन जाएंगे। तो जनाब आगे बढ़ते हैं। हमारा किचन का सेगमेंट स्टार्ट हो चुका है, लेकिन किचन के सेगमेंट में जाने से पहले मैं आपको लाजमी तौर पे ये कहना चाहूँगा कि आपके अंदर अगर कोई भी टैलेंट मौजूद है उसकी 30 सेकंड की वीडियो बनाएं और हमें उस नंबर पे सेंड करें जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जा रहा है। आपके अंदर एक्टिंग के टैलेंट मौजूद है, आपके अंदर सिंगिंग का टैलेंट मौजूद है, आपके अंदर पेंटिंग बना सकते हैं, या फिर कोई भी टैलेंट मौजूद है, उसकी 30 सेकंड की वीडियो बना के आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। यही नहीं बल्कि आपकी खुशियों के अंदर भी हम शामिल होने को तैयार हैं। जनाब आपकी बर्थडे सेलिब्रेशंस हो तो उन सेलिब्रेशंस की 30 सेकंड की वीडियो बनाएं और हमें सेंड करें। आपकी खुशियों में शामिल होंगे हम अपने स्टूडियो से, आपकी वीडियो को ऑन एयर किया जाएगा। तो अपने टैलेंट को अब अपने अंदर छुपाएं नहीं, वीडियो बनाएं और हमें भेजें। हम कोशिश करेंगे कि उसे वायरल करें और लोग अगर उसे पसंद करते हैं तो उसका बेहतरीन रिस्पांस भी आपको आ सकता है। चलते हैं किचन में, देखते हैं कि हमारे शेफ जो है आज कौन सी डिश है जिसे तैयार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ, कैसे हैं आप? सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक है। मैं तो जनाब बिल्कुल ठीक ठाक। आज कीमा शीमा लग रहा है मुझे, ये कीमा पड़ा हुआ है, मेरा ख्याल कीमा बनाने जा रहे हैं आज हम। जी जी, कीमा बनेगा सर। कौन सा कीमा बनेगा? ये चिकन कीमा सर, तवा कीमा इसका नाम है। चिकन तवा कीमा, जी जी, उसे तैयार किया जाएगा। क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज होंगे जनाब इसमें? हमारे पास सर टमाटो का पेस्ट बनाया हुआ, 4 टमाटर है, 1 कप पानी है, उसको ग्राइंड किया हुआ सर। ठीक है जी। उसके बाद योगर्ट हमारे पास है 1 करी स्पून। 1 करी स्पून। जी जी। और 1 चम्मच होगा व्हाइट पेपर का, 2 चम्मच होगा रेड चिली पाउडर के, हाफ टी स्पून होगा साल्ट का, हाफ गरम मसाला पाउडर होगा, हल्दी का सा टच देंगे, हल्दी का सर। ठीक है, यहाँ पे मैं अपनी ऑडियंस को लाजमी बताता चलूं क्योंकि मैं भी कंफ्यूज था, इसलिए मैंने शेफ से कंफर्म किया। टी स्पून और करी स्पून के हवाले से, टी स्पून तो ये सिंपल जो स्पून होता है घरों के अंदर जो आप यूज करते हैं वो वाला होता है, करी स्पून ये वाला बड़ा होता है। तो अगर हम 1 करी स्पून योगर्ट यूज कर रहे हैं इसका मतलब एक बड़ा चमचा जो होता है उसका हम 1 करी स्पून जो है वो यूज कर रहे हैं। तो जनाब इसके अलावा वेजिस कौन कौन सी यूज होंगे? ये सर गार्निश के लिए हमारे पास जिंजर है सर, ग्रीन कैप्सिकम, ऑनियन है और टमाटर। ये हम जिंजर कटिंग करके जब हमारा प्रॉपर कीमा तवे में तैयार हो चुका होगा, महक उठ रही होगी, उसके ऊपर हल्के से के ऊपर लगा के ऊपर हल्का सा उसको 2 चम्मच लगाएंगे और उसकी गार्निश। ठीक है, मुझे ये बताएं कि इसे तैयार किस में किया जाएगा? गोल्डन घी में सर तैयार करेंगे सर। गोल्डन घी में आज जनाब इसे तैयार किया जाएगा। गोल्डन घी बनाने वालों का ये कहना है कि कुदरती अज्जा और हफ्जाने सेहत के असूलों के अन मुताबिक इसे तैयार किया जाता है डबल ऑटोमेटिक प्लांट पे, जिसका मकसद ये होता है कि आपके खानों की लज्जत को 4 चांद लगाए जाए। यही नहीं, आपकी सेहत को मद्देनजर रखते हुए इसके अंदर हफ्साने सेहत के असूलों के अन मुताबिक विटामिन का ब्लेंड भी डाला गया है, जिसके अंदर विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई भी इसके अंदर मौजूद है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके खानों की लज्जत को 4 चांद लगे और इसके साथ साथ आपकी सेहत के ऊपर भी कोई कंप्रोमाइज ना हो, तो सबसे पहले आपको इंतखाब करना होगा गोल्डन कुकिंग ऑयल और गोल्डन बनास्पति का, ताकि आप अपने खानों को साथ अपने मूड जो है वो खुशगवार कर सकें, खाने जबरदस्त से बना ये हमारा पंजाबी ढाबा है जो शॉपिंग बॉलीवुड मॉल में शॉपिंग के अंदर है, उसी का स्पेशल तवा कीमा डिश है। ये पंजाबी ढाबे की जनाब डिश है, और अगर आप चाहते हैं कि आप आउटिंग के लिए पंजाबी ढाबे पे जाके खाए तो बुलेवार्ड जा सकते हैं। तो अगर घर पे बनाना है तो उसके लिए रेसिपी तो हम आपको बता ही रहे हैं। तो जनाब मैं चाहता हूँ आप स्टार्ट करें इसे और बनाना शुरू करें ताकि ऑडियंस को 1 बाय 1 स्टेप्स जो है हम बताएं। तो सबसे पहले हम घी का करी स्पून जो है 1 चम्मच इसके अंदर डाल देंगे और इसे अच्छे से गर्म करेंगे। और जब ये गर्म हो जाएगा तो गर्म होने के बाद शेफ हम इसमें क्या सबसे पहले ऐड करेंगे? सबसे पहले कौन सी चीज ऐड की जाएगी इसमें? इसके गर्म होने के बाद सर हम इसको पेस्ट डालेंगे सर। पेस्ट, टमाटो पेस्ट जो होगी उसे डाला जाएगा। ठीक है जनाब, तो टमाटो पेस्ट इसमें डाली जाएगी और उसको कितनी देर के लिए तकरीबन पकाया जाएगा? 2 से 4 मिनट सर। इसका जो पानी होगा जो हमने टमाटर ग्राइंड करते हुए डाला था सर, वो पानी को डालना होता है ताकि पेस्ट अच्छे से बन जाए। अब हम जब इसमें ऐड करेंगे, ऑयल गर्म होने की वजह से इसका जो पानी होगा वो तो सारा वेपोरेट हो जाएगा, तो जब सिर्फ और सिर्फ पेस्ट रह जाएगी, फिर इसके बाद हम पेस्ट के बाद क्या चीज है सर? उसके बाद हम कीमा डालेंगे, डायरेक्टली कीमा को डाल दिया जाएगा, डालेंगे स्पाइसेस उसके बाद कीमे डालने के बाद उसके बाद डालेंगे, ठीक है, ताकि ग्रेवी अंदर अच्छी तरह कीमा जज़ब हो जाए, बुनाई हो जाए अच्छी तरह। उसके बाद टेस्ट डाल देंगे। उसके बाद जो लास्ट पे हम डालेंगे
وہ یوگرٹ ہے. یوگرٹ ڈال کے اس کو جب اپنا تری چھوڑے گا, آئل چھوڑے گا ہماری ہنڈیا, اس کے بعد ہم یوگرٹ ڈال کے اس کے بعد ہم اس کو اچھی طرح فرائی کریں گے. اس کے بعد ہم گارنش ڈال کے نا اس کو مکس کر کے اس کے بعد ہماری ڈش ریڈی ہو جائے گی. تو جناب آئل گرم ہو چکا ہے جی. خشک دھنیا کا ٹچ لگائیں گے سر اوپر. ٹھیک ہے, جو پسا ہوا ہوگا. جی جی جی, خشک دھنیا سے. تو اب جناب ہم ایڈ کر رہے ہیں پیسٹ اس کے اندر. تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ شیف کی مہارت جو ہے, یہ پتہ نہیں کس طرح سے شیف آپ کر لیتے ہیں, چولہے میں بھی آگ آ جاتی ہے اس کو ہینڈل کر لیتے ہیں. بس اس کے لیے کافی ایکسپیرینس ویسے چاہیے. ایکسپیرینس ہو جاتا ہے سر. یہ تو کم لگا رہی ہے, ہمارا اسٹوڈیو بالکل چھوٹا ہے, بڑے کچن میں تو بہت اوپر تک جاتی ہے, اس لیے ہم وہ خیال سے ایسے پیار سے آرام سکون سے کرتے ہیں. ریسٹورینٹ ہوٹل میں تو بہت وہ ایک لگے ہوتا ہے نا, دکھاوا بھی ہوتا ہے ایک اپنا ایک. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اب تو اسے ایڈ کر دیا گیا ہے, کتنی دیر میں واٹر ویپوریٹ ہو جاتا ہے اس کا؟ سر 2 یا 3 منٹ لگیں گے. چولہا ہمارا تیز ہے, ہو جائے گا. اچھا, اسے تیز آنچ پہ پکایا جائے گا یا سلو آنچ پہ ہو جائے, کوئی مسئلہ نہیں سر. اچھا, یہ کیا بات ہوتی ہے کہ پنجابی ڈشز جو ہوتی ہیں وہ ہلکی آنچ پہ زیادہ بنتی ہے, چائنیز ڈشز جو ہیں انہیں تیز آنچ پہ بنایا جاتا ہے؟ سر اس کا مزہ یہ ہے, آپ ہلکی آنچ پہ پکائیں گے نا ہر چیز کا اپنا ایک فلیور نکلے گا. سب سے پہلے تو یہ بات ہے. اگر آپ ٹماٹو کا پیسٹ اس کو بنا رہے ہیں نا, تیز آنچ پہ پانی خشک ہو جائے گا, جیسے کوک نہیں ہوگا, پکایا نہیں جائے گا اندر سے. جو قیمہ ہوگا ہم ڈالیں گے, سلو آنچ ہوگی تو ہمارا نیچے سے سالن لگے گا بھی نہیں. قیمہ اچھی طرح اس میں کوک ہو جائے گا, فرائی ہو جائے گا. اس کے بعد ہم ٹیسٹ ڈالیں گے, وہ بھی اچھی طرح اپنا ٹیسٹ نکالے. ہر چیز آستے آستے اپنا فلیور نکالتی ہے سر. ٹھیک ہے, لیکن یہی چیز اگر ہم بات کریں چائنیز ڈشز کے اندر تو وہاں پہ بھی ہلکے آنچ پہ اگر بنایا جائے تو فلیور بہت ساری چیزیں نکال سکتے ہیں, لیکن اسے تیز ہی کوک کیا جاتا ہے. جی سر. اسے تیز کوک کرنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی کٹنگ تھوڑی ڈفرنٹ ہوتی ہے, بالکل لائٹ ہوتی ہے, بالکل بریک ہوتی ہے, تاکہ نا وہ ہر چیز فرائی کی ہوتی ہے, کچھ کوک کی ہوتی ہے. اس طرح ڈفرنٹ قسم کی شیپ ہوتی ہے. اس میں اس کا ٹائم لیتا ہے, اس کی سوس بنانی ہوتی ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ اس میں جتنے بھی اسپائسیز ہم نے یوز کرنے سارے پسے ہوئے ہوں گے؟ جی جی, گرینڈ ہوں گے. مطلب دھنیا یوز کر رہے ہیں وہ بھی پسا ہوا, اور جو خاص طور پہ مرچ یوز کر رہے ہیں وہ بھی پسی ہوئی ہوگی. اس میں پسے ہوئے سارے ہمارے گریوی نے آئل چھوڑ دیا سر, اس میں ہم قیمہ ایڈ کر دیں گے. قیمہ ایڈ کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے جناب, تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے قیمہ ایڈ کر دیا گیا. اور قیمہ ہے کتنا؟ ½ kg قیمہ. ½ kg قیمہ ہے جناب. 4 ٹماٹر تھے ہمارے پاس. ½ kg قیمہ کی ریسیپی ہم آپ کو بتا رہے ہیں, اور اگر آپ نے زیادہ قیمہ بنانا ہے تو جتنی ریسیپی ہم نے آپ کو بتائی ہے اسے ملٹیپلائی اسی حساب سے. جو بھی لازمی سر ڈالنا ہوتا ہے, اچھا فلیور آئے, ہر چیز پراپر طریقے سے ڈالی جائے تو پھر ہی مزہ آتا ہے چیز کا. وہ ریسٹورینٹ کا حساب ہو جاتا ہے سر. تو جناب جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب ہم نے قیمہ ڈال دیا. قیمہ تھوڑا سا ہمارا جمع ہوا تھا کیونکہ اسے ہم نے فریز کیا تھا, تو اس کو تھوڑا سا ٹائم ابھی لگے گا بنتے ہوئے, کیونکہ گرما گرم آئل اور جو ٹمیٹو پیسٹ ہے اس کے اندر گھل مل جانے کے لیے تھوڑا ٹائم ریکوائرڈ ہوگا. اچھا, یہ سبزیاں جو ہوں گی ہم لاسٹ پہ ایڈ کریں گے اس میں؟ جی جی سر, سبزیاں جب ہماری ڈش تیار ہو جائے گی نا سر, ہم جنجر کٹنگ کریں گے اس کی. جنجر کٹنگ؟ جی, کیپسیکم ہو گیا. اچھا, ویسے جنجر کٹنگ اور جولین کٹنگ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جنجر کٹر سر بالکل بریک ہوتی ہے. اچھا, جو جولین کٹر تھوڑا سا موٹی ہوتی ہے تاکہ نا وہ ہوتا کٹنگ سٹائل دونوں کا سیم. جی جی, تھوڑا سا ڈفرنٹ ہوتا ہے, تھوڑا سا اس کو بریک کیا کاٹا جاتا ہے تھوڑا سا اس کو. ٹھیک ہے جناب, تو میں چاہتا ہوں آپ اسے بنائیں. اتنی دیر ہمارے جو آج کے گیسٹ ہیں جی ان کی طرف چلتے ہیں, کیونکہ فیصل آباد کی اگر بات کی جائے تو اس وقت ہائی کورٹ کی شدید ضرورت ہے جناب. فیصل آباد کو بہت سارے کیسز ہیں جو کہ روزانہ کی بنیاد پر جن کی سنوائی کرنے کے لیے فیصل آباد سے بہت سارے لوگ لاہور کا رخ کرتے ہیں, اور بہت سارے لوگوں کو وہاں پہ بہت ساری مشکلات کا سامنا رہتا ہے. اور غریب لوگ جتنے بھی ہیں جو کہ ہائی کورٹ کا رخ کرتے ہیں کیسوں کی سنوائی کے لیے, اگر ان کے لیے یہیں پہ ہائی کورٹ موجود ہو تو بہت ساری فیسلٹیز ان کو مل جاتی ہیں, بہت سارا خرچہ ان کا بچ جاتا ہے. اسی موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے, اور بار کے الیکشنز کیونکہ پچھلے دنوں کینسل ہو گئے تھے, دوبارہ ان کا انعقاد کیا جا رہا ہے, کیا وجوہات بنی جن کی بنا پہ بار کے الیکشنز جو ہے ان کو ملتوی کر دیا گیا, اور پھر سے سیاسی جدوجہد ایک بار کے اندر اب نظر آ رہی ہے, اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے. آج خاص طور پہ ہم نے جو گیسٹ جن کو مدعو کر رکھا ہے اپنے شو کے اندر, ان کا تعارف آپ کو میں کرواتا چلوں. ہمارے ساتھ رانا احمد رحیل منہاس ایڈوکیٹ صاحب موجود ہوں گے, تو ویلکم کرتے ہیں آپ کو شو کے اندر. کیا کہیں گے جناب, پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ بار کے الیکشنز کیوں کینسل ہوئے, کیا وجوہات بنی؟ لیکن یہ پچھلے 2 سال سے الیکٹرانک جو تھے وہ الیکشنز ہو رہے تھے, اور مشین خراب بھی ہو جاتی ہے,
इस दफ़ा जिस कंपनी को हायर किया उन्होंने जो है वो इलेक्शन डे के ऊपर मशीन जो थी वो काम नहीं कर रही थी, और अगर इसी तरह इलेक्शन हो जाते तो काफ़ी मुतनाज़ इलेक्शन होते। तो कंसेंसस यही हुआ कि जब तक ये डिवाइस ठीक नहीं हो जाती इलेक्ट्रॉनिक, तो ये इलेक्शन जो है पोस्टपोन किए। ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का ही मसला था या इसके पीछे कुछ और भी वजूहात थे? बाजुकात होती है ना हिडन। नहीं, मैं पॉजिटिव आदमी और मैं समझता हूँ कि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का ही मसला था। जी। और अब क्योंकि दोबारा हो रहे हैं इलेक्शंस, तो सुनने में आ रहा है काफी जोड़ तोड़ हो रही है, कुछ लोग बैठने की तैयारी में, कुछ खड़े होने की तैयारी में, ये क्या चक्कर है? इलेक्शंस का ये पार्ट है, ये हुस्न है इलेक्शन का कि आखिरी वक्त तक जो है वो जिद्दोजहद होती है। जीतने और हारने का नाम जो है वो इलेक्शन है। तो जो दोस्त जीतने के लिए जो मेयर्स अडॉप्ट कर सकते हैं वो कर रहे हैं, और जो दूसरे दोस्त हैं वो उसको काउंटर कर रहे हैं। यही सियासत है, यही सियासत का हुस्न है। अच्छा, वैसे ये कहा जाता था कि पब्लिसिटी बैनर्स और तस्वीरें लगा के उस तरह से ना की जाए, लेकिन अभी फिर भी बहुत नज़र आ रही है, बाहर के अंदर बहुत नज़र आ रही है, आपकी कचहरियों के अंदर हर जगह पे फ्लेक्सें लगी हुई हैं, कैंडिडेट्स अपनी तस्वीरें भी अवेजा की हैं। इस हवाले से रूल्स कुछ स्ट्रिक्ट नहीं हो गए, उस पर अमल दरामद नहीं होगा? देखें, जो पॉलिटिकल प्रोसेस है ये एवोल्यूशन के साथ साथ जो है इसका हल निकलता है, और स्लो प्रोसेस है। आज से पहले जो इलेक्शन हो रहे थे, इस दफ़ा कंपैरेटिवली आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मसलन पंजाब बार कौंसिल ने ये कानून बनाया कि जो प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं वही इलेक्शन में, और उसके लिए उन्होंने इंश्योर करने के लिए उन्होंने एक पाबंदी आयद की कि एक मखसूस तादाद मुकदमात की होनी चाहिए जो उम्मीदवार जो है। इसका मकसद ये था कि जो नॉन प्रैक्टिसिंग लोग हैं, जो पैसे के बल के ऊपर जो है वो आते हैं इलेक्शंस में हिस्सा लेते हैं, उनके लिए रुकावट क्रिएट की जाए, और काफ़ी हद तक इसमें सक्सेस भी मिली। इस दफ़ा जो लोग इलेक्शंस में हिस्सा ले रहे हैं वकला हजरात, उनकी अक्सरियत जो है वो प्रोफेशनल्स की है। अच्छा, इसके साथ साथ जो पाबंदियां लगी खानों के ऊपर और जो पाबंदियां लगी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, ये हकीकत है कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अमल नहीं हुआ, लेकिन पहले की निस्बत सूरत हाल काफ़ी बेहतर रही है, इवॉल्व हो रही है, और इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि आइंदा आने वाले जो इलेक्शंस हैं वो मज़ीद बेहतरी की तरफ जाए। वैसे आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है, बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ वकालत करते ही इसलिए कि वो सियासत में आ सके, प्रैक्टिसिंग लॉयर वो होते ही नहीं है। और इस इलेक्शंस की अगर बात की जाए तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ यहाँ तो चुदराहट करने के लिए कचहरियों में आते हैं, उनका कोई केसेस के साथ लिंक नहीं होता, प्रैक्टिसिंग के साथ कोई लिंक नहीं होता। उनको फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इसके बावजूद भी वोट कास्ट होने के बाद पावर के अंदर आते हैं। वो क्या चक्कर है? अब उसमें थोड़ी कमी आ रही है कोई आने वाले वक्त में? आपका सवाल काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और अच्छा है। बात यह है कि जो सियासत है ये बुनियादी तौर के ऊपर नाम है एक्विजिशन ऑफ पावर के प्रोसेस का, हाउ टू एक्वायर द पावर। और जहां पावर की एक्विजिशन के अमकानात होते हैं, सियासत की दान जो होता है, जो सियासी जहन रखने वाले लोग होते हैं, वो पावर एक्वायर करना चाहते हैं। वकला चूंकि मुआशरे का पावरफुल एलिमेंट हैं, इसलिए पावरफुल हैं क्योंकि ये जानते हैं, और कुरान की आयत है कि क्या वो जो जानते हैं और वो जो नहीं जानते बराबर हो सकते हैं। तो यकीनी बात है कि लॉ को समझने वाले लोग जो हैं उनको आप आसानी के साथ एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। वो अपने राइट्स के ऊपर स्टैंड ले सकते हैं, उन्हें अपने हकूक़ का पता है। तो वकील और वकालत ये इंसान को पावरफुल भी करते हैं। और जो हमारी सोसाइटी का अलमिया ये है कि द पीपल हैविंग जस्ट लस्ट फॉर पावर वो डोमिनेट कर रहे हैं। अच्छा, पावर की एक्विजिशन तो हो जाती है, लेकिन पावर का जो इस्तेमाल है वो जब तक टेम ना हो, जब तक वो उसका एक दायरा कार मुतय्यन ना हो, एब्सोल्यूट पावर जो है वो एब्सोल्यूट बुराइयों को जन्म देती है।
ہم پاور ایکوائر کر لیتے ہیں، پاور ہنگری لوگ ہیں، لیکن پاور کو ہم ٹیم نہیں کرتے، ہم پاور کی لیمیٹیشنز کو مقرر نہیں کرتے. چھوٹے چھوٹے خدا بننا چاہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے نمرود اور چھوٹے چھوٹے فرعون بننا چاہتے ہیں، حالانکہ ہم بن نہیں سکتے. لیکن اس کے لیے بھی سوسائٹی کو ایوالو ہونا ہے. اس مینس کا جو اختتام ہے وہ بھی اسی صورت میں پاسبل ہے جب ایوولوشن کے پروسیس کو چلنے دیا جائے گا. اور یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ جمہوریت کو ہر دور میں اور ہر عہد کے اندر، کیونکہ جمہوریت ایوولوشن کا نام ہے، سوچ کی بتدریج اس میں اضافے کا نام ہے، لیکن ہر 10 سال بعد، ہر 15 سال کے بعد کوئی طالع آزما اٹھتا ہے اور ایوولوشن کے اس پروسیس کو روک دیتا ہے. وہ بھی ایبسلیوٹ پاور کی ایکوزیشن ہی ہے، لسٹ فار پاور ہی ہے، لیکن یہ ہو رہا ہے. اور اس کا آؤٹ کم جو ہے وہ معاشرے کے لیے، اداروں کے لیے اور خود ہمارا جو پروفیشن ہے اس کی ڈیٹیریوریشن کا بھی یہ ایک بہت بڑا سبب ہے. معاشرتی مینس جو ہے لسٹ فار پاور کا. اچھا، اس کے علاوہ اگر بات کی جائے بار کی، تو وہاں پہ تو تمام پڑھے لکھے لوگ موجود ہوتے ہیں، وکلاء حضرات جو ہیں وہ ڈگریز لے کے آتے ہیں. یہ کوئی عام الیکشن نہیں ہوتا کہ آپ نے کسی 4 بندوں کو تقریر سنائی، اسپیچ سنائی اور اسے اپنی طرف مائل کیا اور ووٹ حاصل کر لیا. اس میں مکمل طور پہ آپ کو عملی مظاہرہ بھی کرنا ہوتا ہے. تو اس کا جواب میں آپ سے لوں گا، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد، کیونکہ بریک کا وقت ہو گیا. تو ناظرین ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ رانا احمد رحیل صاحب موجود ہیں، مزید گفتگو ان کے ساتھ کرتے ہیں. جناب کیا کہیں گے، بار کے الیکشنز کی جب بھی بات کی جاتی ہے، پڑھے لکھے انسان کو قائل کرنا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے. ایک ان پڑھ کو تو آپ کوئی 2-4 باتیں سنا کے اس سے ووٹ حاصل کر سکتے ہیں، وہاں تو پوری کی پوری کمیونٹی پڑھی لکھی ہوتی ہے. ان کو اپنے عمل کے ذریعے آپ قائل کر سکتے ہیں، اپنی باتوں سے قائل نہیں کر سکتے. تو کتنا مشکل ہوتا ہے بار کا الیکشن؟ اصل میں آپ یہ دیکھیے گا کہ جو پاکستان ہے یہ تقریباً 7 لاکھ مربع میل کے اوپر پھیلا ہوا ایک ملک ہے، 22 کروڑ عوام کا ملک ہے. بار ایسوسی ایشنز جو ہیں وہ تو ایک بڑی سمالسٹ اینٹی ہیں اور پارٹ آف دا سوسائٹی ہیں. ہم سوسائٹی سے باہر آئسولیشن میں کچھ نہیں ہیں. جو سوسائٹی میں ہو رہا ہے وہ اس کی ڈپکشن آپ کو ہر ادارے میں ملے گی. اس کی جو سائے ہیں یا اس کے جو اثرات ہیں وہ آپ کو ہر جگہ محسوس ہوں گے، وہ کوئی بھی ادارہ ہو. چونکہ ہم بنیادی طور پہ اس وقت ایک انحطاط پذیر معاشرہ ہیں، یہاں سوچوں کا فقدان ہے، اور اگر سوچ کہیں پہ ہے بھی تو اس پہ عمل نہیں ہے، تو اس کی ہی آپ کو اثرات جو ہیں وہ بار ایسوسی ایشنز کے اندر بھی ملیں گے. اور اس میں جو آپ کو ایک میں اپنا انالیسس دیتا ہوں کہ یہ صرف تعلیم انسان کا کچھ نہیں بگاڑتی، اور جب تک اس میں عمل نہ ہو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس بہت زیادہ علم سے وہ تھوڑا علم اچھا ہے جس پہ عمل کر لیا جائے. کیا بات. تو تعلیم انسان کا بنیادی طور پہ کچھ نہیں بگاڑتی. اور میں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو جو لفظ جہالت ہے ہماری سوسائٹی میں ہم عام طور پہ یوز کرتے ہیں کہ جی وہ فلاں جاہل ہے. جہالت کا مطلب ان پڑھ ہونا نہیں ہے، کیونکہ جس شخص کے نام سے جہالت منسوب ہے اس کو قبل از اسلام ابو العلم کہا جاتا تھا. عمر بن ہشام جو تھا اس کو عرب میں سفارتکاری کرتا تھا، وہ عرب کے چند تعلیم یافتہ لوگوں کے اندر تھا. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پیغام دیا اور اس نے اس کو ریفیوز کیا تو آپ نے اسے ابو جہل کا خطاب دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم اور شے ہے اور جہالت جو ہے اس کی ضد ہے. اور وہ یہ تھی، اس کی ڈیفینیشن یہ ہے جو میں سمجھا ہوں کہ جو جانتا بھی ہو
اور مانتا بھی نہ ہو، اور اس کو مانتا بھی نہ ہو، وہ جاہل ہے۔ اور اس کی مثال یوں ہے کہ جب ابو جہل جو تھا وہ غزوہ احد کے لیے نکلا، بدر کے لیے، تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس نے کعبہ کے غلاف کو تھاما اور دعا مانگی کہ اے رب کعبہ۔ آہا، اس نے وہاں نہ حبل کو پکارا، نہ جبل کو پکارا، نہ لات کو پکارا، نہ منات کو پکارا۔ تو وہ جانتا تو تھا، ابراہیم کی اولاد تھا، کہ اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، یہ بت ہیں، یہ کچھ نہیں دیتے، لیکن وہ اس جاننے کے باوجود اسے ماننے پہ تیار نہیں تھا، کیونکہ اس سے اس کے مفادات کے اوپر ہٹ ہوتی تھی۔ یہی پرابلم ہے ہماری سوسائٹی کا، کہ آج ہم جانتے تو ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں۔ اور وکلا کے اندر بھی یہ سوچ یا اس طرح کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ عام آپ کو نظر آئے گا۔ اور ووٹ ڈالنے کے جو معیارات ہیں وہ بالکل عامیانہ ہیں۔ جیسے ایک ریڈی والا جو ہے وہ اس طرح ووٹ ڈالتا ہے کہ منو فلاں نے کہہ دیتا ہے تو منو ووٹ پانا پینا جی مجبوری ہے جی، خالہ نے کہہ دیتا ہے، چاچے نے فون کر دیتا ہے۔ تو یہی معیارات جو ہیں وہ ہمارے بار کے اندر ہیں کہ ایک جو دوست ہیں ان کو بار بار آپ کو جو ہے اپنے ووٹر کو اپروچ کرنا پڑتا ہے، مختلف حوالوں سے اپروچ کرنا پڑتا ہے۔ ان کے مسائل سنیں، ان کی بیٹھکوں میں جائیں، ان سے گفتگو کریں، ہاں جی، ان کے جو پرسنل مسائل ہوتے ہیں انہیں دور کرنے کی کوشش کریں، باہر کے مسائل کو کلیکٹیولی دیکھیں، وکیلوں کی بہتری کے لیے کام کیے جائیں، عوام کی بہتری کے لیے کام کیے جائیں، پھر یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ایک بہتر انداز میں آپ کو الیکشنز میں لے کے چل سکتی ہیں۔ لیکن دیکھیں میں ایک اس میں ایڈیشن بھی کر دوں کہ یہ مایوسیوں کی بات نہیں ہے، کیونکہ جو ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، یہ سوچوں کی جنگ ہے، یہ جاری رہنی ہے۔ کبھی ابو لہب کی طاقتوں نے غلبہ پانا ہے اور کبھی محمد مصطفیٰ کے ماننے والوں نے اوپر آنا ہے۔ تو یہ سوچوں کی جنگ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی، نہ ہوئی ہے نہ ہوگی۔ اور جو اچھے لوگ ہیں، جو معیارات کو سمجھتے ہیں، جو سٹینڈرڈز کو فالو کرتے ہیں، جو بہتری کی جنگ لڑتے ہیں، وہ ہر عہد میں موجود ہیں، کبھی کامیاب ہو جاتے ہیں، کبھی ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو ہم جب سے میں اس الیکشنز میں ڈی بی اے کے الیکشنز میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہوں، مجھے تو بہت امید ہے کہ ہم اگر سوچ کی بات کرتے ہیں تو دیر آر اے لاٹ آف پیپل amongst the lawyer community and in masses جو سوچ کو مانتے بھی ہیں، سوچ کو فالو بھی کرتے ہیں۔ اور یہ جو نئے پاکستان کا ایک ہم نے خواب دیکھا تھا اور نئے پاکستان کی ہم بات کرتے تھے، تو یہ سوچ اور فہم کے ساتھ ہی کی جا سکتی ہے۔ رسلز نے کہا تھا کہ بنیادی طور پہ دنیا میں دو سوچوں کی جنگ ہے، ایک جو جدت کو اڈاپٹ کرتے ہیں اور ایک جو آباء و اجداد کے دین کو فالو کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ جب رسول پاک نے پہلی تعلیم دی، کلمہ حق اٹھایا، تو پہلا اعتراض یہ آیا کہ محمد جو بات کہہ رہے ہیں یہ ہمارے باپ دادا کو چیلنج کر رہا ہے، وہ غلط ہو گئے اور یہ صحیح ہو گئے۔ تو دو ڈیفرنٹ اپروچز ہیں، ایک جو ماضی کو تھام کے رکھتے ہیں اور ایک جو آگے کا سفر کرنا چاہتے ہیں۔ تو جو آگے کا سفر کرنے والے ہیں ان کا تو سفر رکتا نہیں ہے، معاشرے نے آگے بڑھنا ہی بڑھنا ہے۔ جو ماضی کو تھامے رہتے ہیں وہ ماضی میں دفن ہو جاتے ہیں۔ اور جو میں نے محسوس کیا ہے، معاشرے میں بہتری کی گنجائش بھی رہتی ہے اور بہتر لوگوں کی قبولیت بھی ہوتی ہے۔ یہ ہے کہ آپ سیف انداز بیاں بات بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اچھا، بار کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ بار کے آپ کو اولین اور ترجیحی مسائل کون سے لگتے ہیں جنہیں سب سے پہلے حل کرنا چاہیے؟ دیکھیں، جو بنیادی مسائل ہیں نا، ہم سب انسان ہیں، وکیل بھی انسان ہے، وکیل کو اسٹیل کا بنا ہوا آدمی تو نہیں ہے۔ جو انسانی بنیادی مسائل ہیں وہ وکلا کے بھی انسانی بنیادی مسائل ہیں، اور وکلا کے لیے یہ جو سفید پوشی کا بھرم رکھنا ہے یہ زیادہ مشکل ہے، کیونکہ تعلیم بھی ہے
اب تعلیم کے ساتھ بہت کم لوگ ہیں جو یہ پریفر کریں گے کہ اگر انکم نہیں ہو رہی ریڑھی لگا لیں رزق حلال کمانے کے لیے. اس پہ مزید بھی گفتگو کریں گے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد، بریک کا وقت ہو گیا تو ناظرین ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ احمد رحیل موجود ہیں، مزید گفتگو ان کے ساتھ کرتے ہیں. ہائی کورٹ کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ ایک درینہ مسئلہ ہے فیصل آباد کا جو چلا آ رہا ہے. کئی دفعہ سٹرائکس دی گئیں جس کے اندر وکلا بھی شامل ہوئے، خاص طور پہ فرنٹ فوٹ پہ وہ رہے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ تمام تر پولیٹیشنز بھی ان کا ساتھ دیتے رہے، چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہوں، نون لیگ کے ہوں، یا عام عوامی سماجی یا تاجر کمیونٹی ہو، تمام کی تمام ایک پلیٹ فارم پہ نظر آئی. اس کے باوجود بھی کہ ایک پورا شہر اس زور میں لگا ہے کہ یہاں پہ ہائی کورٹ کو کھینچ کے لے آئیں، نہیں لا پا رہی. کیا وجوہات ہیں؟ میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں آپ کے پہلے کوسچن کے آغاز کا جواب کچھ یوں دیا تھا کہ ہمارا معاشرہ پاور ہنگری معاشرہ ہے. یہاں پہ جو کلرک ہے وہ اپنا اختیار نہیں چھوڑنا چاہتا، اور وہ چاہتا ہے کہ کانسنٹریشن ساری دنیا کی میرے ارد گرد ہو، مرکز و محور میں بن جاؤں دنیا کا. جوڈیشری میں بھی پرابلمز ہیں، ان کی سوچوں کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ ڈیولوشن آف پاور جو پوری دنیا نے فالو کیا ہے اس کو فالو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. پاکستان میں بنیادی انسانی حق انبیاء کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد قرآن پاک میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اے نبی، ہم نے نہیں آپ کو بھیجا دنیا میں سوائے نظام عدل و قسط قائم کرنے کی. عدل انصاف معاشرے کی بنیادی ضرورت ہے. بھوک کے بعد، شیلٹر کے بعد جو انسانی معاشرے کی بنیادی ضرورت ہے وہ انصاف ہے. اور اٹ از ہائیلی انفارچونیٹ کہ وکلا انصاف مانگ رہے ہیں. انصاف خود انصاف مانگ رہا ہے، لوگ انصاف مانگ رہے ہیں، لیکن ہمارا ایک ادارہ انصاف دینے کے لیے تیار نہیں ہے. جوڈیشری نے، ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ کر دیا جو کہ ایڈمنسٹریٹو فیصلہ ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہے. یہ ڈیولوشن آف پاور کا جو کانسیپٹ ہے اس کے خلاف ہے. ہمیں اپنی جوڈیشری سے بھی بات کرنی ہے، ہمیں ان سے ریکویسٹ کرنی ہے. یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ سیاستدان جو ہے بینچ نہیں بن. سیاستدان تو چاہتا ہے کہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ ہوں جس سے ان کی کریڈیبلٹی میں اضافہ ہو، عوام ان کو پسند کریں. سیاستدان کی بنیادی ضرورت ہے. لیکن لاہور میں ایک اپنی اٹریکشن ہے. لوگ فیصل آباد میں آ کے بڑے افسر نہیں بیٹھنا چاہتے، انہیں لاہور زیادہ اچھا لگتا ہے. ہمیں اپنی جوڈیشری کو کنونس کرنا ہے کہ سر آپ انصاف کو لوگوں کے دروازوں تک پہنچ لینے دیں. لوگ انصاف بطور حق مانگتے ہیں، آپ انہیں بطور خیرات مت دیں. نہیں ہے، لیکن جب ہماری جوڈیشری کی بات آتی ہے، یقین جانیے ہمارے ججز حضرات تو مطلب اتنے کیسز ان کے اوپر ہوتے ہیں کہ وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کبھی کسی کا کیس کا فیصلہ سنا رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی کا پوری کیس سٹڈی کر کے گھر سے آتے ہیں، اور کیسز کا اتنا برڈن ہونے کے باوجود بھی انہیں نپٹانے کی جلد از جلد کوشش کرتے ہیں. جوڈیشری تو جتنا ہو سکتا ہے عوام کا بھلا کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن ہماری اطلاعات کے مطابق وہاں پہ کوئی وکلا کمیونٹی ہے جو کہ ایسا نہیں ہونے دینا چاہ رہی. اس میں صداقت ہے؟ دیکھیں، جس فیصلے کا میں آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں نا، اگر لیٹ سے میں ایک بااثر وکیل ہوں، میں چاہتا ہوں کہ بینچ فیصلہ آباد میں نہ آئے اور میں پٹیشن فائل کر دیتا ہوں، تو اس پٹیشن کو انٹرٹین کون کر رہا ہے؟ اور میں عدلیہ کے مخالف نہیں بات کر رہا. گورنمنٹ کا اس میں کیا عمل دخل ہے؟ ٹھہر جائیں، ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جوڈیشری کے
اپنی لمیٹیشنز میں رہ کے وہ بہترین کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں ان کا کنڈکٹ اور ان کا رویہ عوام دوست ہونا چاہیے. نہیں، وہ ان کا یہ تو عوام دوستی رویہ ہے. ہمیشہ عوام دوست ہی رہا ہے، اور عوام کے لیے ہی وہ بیٹھے ہیں، اور ہمیشہ فیصلے جو کیے انہوں نے عوام کے لیے کیے. اچھا، الیکشنز کی اگر بات کریں ہم خاص طور پہ، الیکشنز کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ وکلا جیتنے کے بعد جو فائرنگ کرتے ہیں اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ یہ بڑا نامناسب طریقہ کار ہے جو اپنایا جاتا ہے، اس سے جانی نقصان ہونے کا خطرہ بھی موجود ہوتا ہے. اچھا، یہ جو فائرنگ کا معاملہ ہے نا جی، یہ بھی ہم نہیں روک سکتے، یہ انتظامیہ نے روکنا ہے. نہیں ہوتے تو وہ وکلا ہی ہیں. وکلا ہوتے ہیں، پکڑیں ان کو، جیلوں میں بند کر دیں. دیکھیں، قانون عمل درآمد کرنے سے اس کی ریٹ اسٹیبلش ہوتی ہے. اگر اجازت ملے گی اور خاموشی اختیار کی جائے گی، جرم بڑھے گا. لیکن بات یہ ہے کہ اگر کوئی عام یا جاہل لوگ ہوں تو سمجھ آتا ہے، ایک پڑھی لکھی کمیونٹی اس طرح کا کام کرے یہ مناسب نہیں ہوتا. مطلب آپ ہی کے کچھ جاننے والے اگر ہوں انہیں روکنا تو بنتا ہے نا. میں نے آپ کے کوشچن کے جواب میں یہ کہا کہ ہم جانتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں. یہ وہی بات ہے کہ ہمارے جو رویے ہیں وہ نہ ماننے والے ہیں. جانتے ہم سب کچھ ہیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا، کووڈ کے بعد، کووڈ کے دنوں میں تو یہ دیکھنے میں آیا تھا کہ چوری کے معاملات بھی کافی کم ہو گئے تھے، ڈکیتیوں اور رازداری کی وارداتیں بھی کم ہو گئی تھیں، کیونکہ ہر شخص تو گھر پہ بیٹھا تھا، کوئی باہر تو نکل ہی نہیں تھا رہا، لاک ڈاؤن چل رہا تھا. لیکن لاک ڈاؤن جیسے ہی ختم ہوا اس کے اندر بوم آیا. بہت سارے لوگ کیونکہ بے روزگار بھی ہو چکے تھے اس وجہ سے بھی، اور کچھ اس کے علاوہ جتنی بھی چوری ڈکیٹیاں پہلے بھی کر رہے تھے وہ بھی وارداتیں شاید زیادہ کرنا شروع ہو گئی، اس کی وجہ سے اس کی تعداد میں اضافہ ہوا. آپ کیا کہیں گے؟ مسئلہ کہاں پہ؟ کیا ہماری پولیس کو اس کے اوپر کوئی ایکشن لینا چاہیے؟ ہماری گورنمنٹ کو سہولیات زیادہ دینی چاہیے، ملازمتیں زیادہ دینی چاہیے، یا اور کون سی وجوہات ہیں جو آپ کی نظر میں آتی ہیں کہ یہ اگر حل ہو جائیں تو اس سے معاملات بہتر ہو سکتے ہیں؟ ساحر لدھیانوی نے کہا تھا کہ بھوک آداب کے سانچوں میں نہیں ڈھل سکتی. ہیو اور ہیو ناٹ کی جنگ ہے. جہاں ہیو ناٹ ہوں گے وہ ہیوز پہ حملہ کریں گے. بھوک ان کو مجبور کرے گی. یہ معاشرے کے انجسٹسز ہیں. میں چونکہ پولیٹیکل ورکر بھی ہوں، لہٰذا میں معاشرے کے جو ڈائنامکس ہیں، معاشرے کی بیماریوں کو بھی جانچتا ہوں، اور جانچنے کے بعد ایز اے پولیٹیکل ورکر میں سوچتا بھی ہوں کہ ان کا حل کیا ہو. تو آپ کا سوال میرے ساتھ کوائٹ ریلیونٹ ہے، اور اس کا جواب یہی ہے کہ یہ ہیو اور ہیو ناٹ کی جنگ ہے، اور اس میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہمارے ارباب اقتدار کو، ہمارے جو وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے ہیلم آف افیئرس کے اوپر بیٹھے ہیں، کہ پاکستان کے عوام تک بینیولنس پہنچائیں. ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ آنے چاہیے. معاشرے کے عام لوگوں کو بنیادی بیسک رائٹس ملنے چاہیے. یہاں پر تو کچھ وہ لوگ ہیں جو اپنی بیماری کے لیے اپنے بیٹے کا، اپنی بیٹی کا علاج نہیں کروا سکتے، کیونکہ ان کے پاس 200-400 روپیہ نہیں ہوتا، اور رات کے 8 آورز میں اگر کوئی ان کے گھر میں بیماری آ جائے تو وہ اپنے بچے کو ہسپتال نہیں لے کے جا سکتے. میں نے خود دیکھے ہیں ایسے کئی مناظر، میں نے خود دیکھے ہیں. یہاں پہ تو تعلیم نہیں دی جا سکتی. تعلیم برائے فروخت، علاج برائے فروخت. ہاسپٹل نہیں ہیں، دکانیں ہیں. اسکول نہیں ہیں، دکانیں ہیں. تو یہ دکانداروں کا معاشرہ بن گیا ہے. جہاں دکاندار ہوں گے وہاں ڈکیتیاں بھی ہوں گی، اور وہاں پہ کریٹیو لوگ بھی پیدا نہیں ہوں گے. تو ہمیں معاشرے کی بنیادوں کو اثر نو استوار کرنا ہے. یہ چھوٹی جنگ نہیں ہے، یہ صرف احمد راحیل کی جنگ نہیں ہے، یہ آپ کے سوالوں اور آپ کی سوچ کی جنگ نہیں ہے. اس کے لیے کولیکٹیولی معاشرے کو ایک ڈائریکشن لینی ہوگی. ہمیں لیڈ کرنے والے لوگ ایسے ہیں جو ہمیں ڈائریکشن لیس سوسائٹی میں کنورٹ نہ ہونے دیں. ہماری راہیں متعین ہوں، ہمیں پتہ ہو کہ یہ ہمارے گولز ہیں، یہ ہم نے اچیو کرنے ہیں، ایز اے قوم ہم نے اچیو کرنے ہیں. لیکن یہاں پہ جو ہے وہ شاید سڑکوں اور نالیوں کی زیادہ اہمیت ہے، اور کسی بھوکے کی بھوک مٹانے کے لیے میں یہاں پہ ضمناً ایک بات کر دوں. یہاں پہ بہت سارے ادارے بن گئے ہیں جو لوگوں کو خیراتی روٹیاں کھلاتے ہیں،
لوگ شاید میری اس بات سے اختلاف کریں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی معاشرے کو ایز اے سوسائٹی بھیک منگوں کی قوم بنانے والی بات ہے. ہم انڈسٹری کیوں نہیں لگاتے اتنے پیسوں کی؟ ہم اربوں روپیہ مختلف ادارے جو ہیں اس کے انہوں نے لنگر خانے کھول دی ہیں، لیکن آپ مانگنے والے کو دینے والا ہاتھ کیوں نہیں بناتے؟ لیکن اگر وہی ادارے دونوں کام کر رہے ہوں تو میرا خیال ہے وہ بھی that's absolutely. بہتر ہے کہ اگر انڈسٹری بھی لگا رہے ہیں، لوگوں کی بھلائی بھی کر رہے ہیں، اور بہت سارے ایسے اداروں کو میں جانتا ہوں جو کہ لوگوں کی بھلائی کے لیے بھی کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انڈسٹریز بھی لگا رہے ہیں، لوگوں کو روزگار کا موقع بھی دے رہے ہیں. مزید کر لیں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں وہ سوسائٹیز جہاں پہ عزت نفس ختم ہو جائے، کیا جو ایسے کرتا ہے، جو لائن میں لگ کے روٹی مانگتا ہے، اس میں عزت نفس رہ جائے گی؟ عزت نفس کے بغیر مردے میں اور زندہ میں کیا فرق ہے؟ ایک حمیت کا، مردے کو تکلیف نہیں ہوتی، زندہ کو ہوتی ہے. وہ معاشرے جہاں پہ عزت نفس کا کانسیپٹ ہی ختم ہو جائے، وہ معاشرے نہیں ہوتے، وہ راکھ کا ڈھیر ہوتے ہیں. جن کو غصہ نہیں آتا، جن کو تکلیف نہیں ہوتی، جن کو جو ریئیکشن نہیں دیتے، وہ معاشرے تھوڑا ہے. اچھا، مجرم بھی دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے جو ارادتاً کرتا ہے اور اس کی عادت بن چکی ہوتی ہے کہ کام کر کے نہیں کھائے گا، وہ چھین کے یا چوری یا ڈکیٹی کے ساتھ کھائے گا. دوسرا وہ ایسا مجرم ہوتا ہے جو کہ مجبوری کے تحت، اس کے پاس کوئی اور چارہ ہوتا ہی نہیں. جیسے آپ نے بتایا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے بچوں کا آپریٹ کروانا ہو، انہیں پڑھانا ہو، 2 وقت کی روٹی دینی ہو، تو پھر مجبوری ان کی بن جاتی ہے. اس میں کیا کہیں گے آپ؟ اس میں ہماری جو گورنمنٹ ہے اس کا کتنا کردار ہوگا اس جرم کو سرزد کروانے میں؟ سمپل، حضرت عمر کی وہ جو مشہور اگزامپل ہے کہ جو معاشرے بھوک کا علاج نہیں کر سکتے، چوری کے سرکمسٹانسز اور انوائرمنٹ کو نہیں ختم کر سکتے، ان کے حکمرانوں کے ہاتھ کاٹنے چاہیے. یہاں پہ آپ جو ایکویشن ہے آپ اس کا اندازہ تو لگائیں. ایک شخص جو ہے وہ دولت کے پہاڑ پہ بیٹھا ہے اور ایک شخص جو ہے وہ روڑی میں سے روٹی کے ٹکڑے نکال کے کھا رہا ہے. تو یہ ان ایکویشن، یہ ایکویلٹی کا نہ ہونا، یہ ہمیں تکلیف نہیں دیتا؟ بالکل ایسے. ہمارا معاشرہ اگر ان چیزوں پہ تکلیف میں نہیں آتا ایز اے سوسائٹی، تو پھر میرے پاس تو یہی الفاظ ہیں کہ میں یہ کہوں گا کہ ہم مردوں کی بستی میں رہ رہے ہیں. زندہ لوگ جو ہیں وہ ریئیکٹ کرتے ہیں، زندہ لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں. اور ایز اے پولیٹیکل ورکر میں یہ سوچ دینا چاہتا ہوں. میں خود بھی اس پہ عمل کرتا ہوں اور میں چاہتا بھی ہوں کہ اس سوچ کو عام کروں. اور یہ سوچ عام ہوگی تو ہم زندہ سوسائٹی بنیں گے. ہم ریئیکٹ کرنا سیکھیں، ہم بیہیو کرنا سیکھیں، لیکن اچھے انداز میں. اپنے ہی گھروں کو نقصان پہنچا کے اپنے گھروں کی ترقی نہیں ہوتی. اپنی املاک کو نقصان پہنچا کے ریئیکشن کا یہ طریقہ بھی ناپسندیدہ ہے کہ ہم اپنے ہی گھر کو آگ لگا دیں اور کہیں کہ اب ہم آگے بڑھیں گے. ایسا نہیں ہوتا. تو ہمیں اپنے رویے بدلنے ہیں، ہمیں اپنی سوچیں بدلنی ہیں، ہمیں اپنے آپ سے آغاز کرنا ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ جب بھی معاشرہ بہترین بنانا ہو تو سب سے پہلے آغاز ہمیں اپنے آپ سے کرنا چاہیے. وہ برائیاں جب ہم اپنے آپ میں ناظرین ختم کر لیں گے تو آٹومیٹکلی معاشرہ اچھائی کی طرف جانا شروع ہو جائے گا. ہم پہلے دوسروں کو بدلنا چاہتے ہیں، اپنی طرف دھیان ہی نہیں جاتا. جب ہم اپنے آپ کو بدل لیں گے تو یقین جانیں بہت ساری ایسی برائیاں ہوگی جن کی کوئی جڑ ہمیں نہیں مل رہی ہوگی، تو وہ جڑیں ہمارے اندر ہی موجود ہوتی ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا. جب ہم اسے ختم کر لیں گے تو معاشرہ اچھائی کی طرف جانا شروع ہو جائے گا. بہت شکریہ رانا احمد رحیل صاحب، آپ آج آپ کا بہت شکریہ، شو کے اندر آئے. آپ کے ادارے کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. C41 کا بہت تھینک یو ویری مچ. تو جناب ہماری آج کی ڈش بھی تیار ہو چکی ہے. توا قیمہ ریڈی ہو چکا ہے. بڑا اچھا اروما جو ہے وہ آ رہا ہے، تو رانا صاحب کو ہم کھلائیں گے شو کے بعد اور کمپلیمنٹ بھی لیں گے شیف کے بارے. تو اسی کے ساتھ ناظرین آج کے پروگرام سے اپنے میزبان حنان بخاری کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ منڈے کو ہوگی آپ سے ملاقات. تب تک کے لیے اللہ حافظ.